Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. Globalization is not a monolithic force, but an evolving set of consequences, some good, some bad, and some unintended. It is the new reality. For liberals, the world is a global village. तो ऐसा कैसा मुमकिन है कि इस ग्लोबल विलेज में अगर एक खत्ते में इकोनॉमिक क्राइसिस हो तो वो बाकी खत्ते को असरअंदाज ना करे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट्स, पाकिस्तान के करंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, पाकिस्तान का बजट के हवाले से क्या रियलिटीज़ हैं, कितनी फिजिबिलिटी है, और फिर द वे फॉरवर्ड। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गो टू द वीडियो। अच्छा जी, नागहानी आफात जो हैं वो इंसान को हर तरह से असरअंदाज करती हैं। उसका एक पहलू इकोनॉमिक क्राइसिस भी होते हैं, चाहे आप द ब्लैक डेथ की बात कर लें जो कि 1346 में जो है वो आपके एफ्रो यूरेशिया रीजन में आया, जिसकी वजह से वर्क फोर्स कम हो गई और फिर जो है वो उनको सप्लाई एंड डिमांड की वजह से मज़दूरों की तनख्वाहें बढ़ानी पड़ी। अब आया कोविड-19 और कोविड-19 ने जिस तरह से दुनिया को असरअंदाज किया, उसके हवाले से यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की एक रिपोर्ट मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स हैं। कोविड-19 टू स्लैश ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट बाय 8.5 ट्रिलियन ओवर नेक्स्ट 2 years। ठीक है, तो कोविड-19 ने 8.5 ट्रिलियन का जो लॉस है वो ग्लोबल इकोनॉमी को पहुंचाना है। ठीक है, ये उसमें एक ख़दशा था। इसके अलावा पेंडेमिक टू पुश मोर देन 34 मिलियन पीपल इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी इन 2020। एक्सट्रीम पॉवर्टी में लोगों को लेकर गया। ठीक है, सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, ये मैं लिंक करूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा किस तरह से जो है वो कोविड ने हमें असरअंदाज किया ग्लोबली। देन द ग्लोबल इकोनॉमी इज़ प्रोजेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट शार्पली बाय 3.2% इन 2022। ठीक है, ये भी उसी रिपोर्ट में था जी। ये रिपोर्ट थी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स की, जो कि मिड ऑफ 2020 में आई। इसी तरह इसके अंदर जो है वो ये भी मेंशन किया गया कि जो पेंडेमिक है उसने 34.3 मिलियन पीपल को जो है वह एक्सट्रीम पॉवर्टी में 2022 में, जिसमें से 56% जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज से बिलोंग करते थे, और एडिशनल 130 मिलियन पीपल जो है वो 2030 तक एक्सट्रीम पॉवर्टी में आ जाएंगे। तो ये तो वो असरात थे जो कोविड-19 ने डाले। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी सफ़र कर रही है। किस तरह से कर रही है वो मैं भी आपको बताता हूँ। दूसरा जो मेजर इवेंट था वो था रशियन इन्वेजन टू यूक्रेन। अब रशिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल का। ठीक है, और जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो है वो हमला किया, तो उसके बाद यूएस ने और दूसरे ममालिक ने, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, उन्होंने रशिया के ऊपर जो है वो सेंक्शंस लगाई। ठीक है, कि जी इसका ऑयल एक्सपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, और जब वो सेंक्शंस लगी तो क्या हुआ, अल्टीमेटली जो ऑयल प्राइसेस थे ग्लोबली, उनके जो रेट थे वो बढ़ गए। दूसरा, उस वक्त वैसे ही जो आपकी यूरोप है वो सफ़र कर रहा था एनर्जी क्राइसिस से, तो ये जो फर्दर यूरोपियन जो रशियन इन्वेजन हुई, इसने फर्दर जो है ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइस को बढ़ाया, और इसकी वजह से ब्रेंट क्रूड जो सोड किया वो 140 ईयर्स की जो लिमिट है, ठीक है, वो 14 ईयर्स की जो लिमिट है उस पे जाके पहुंचा, यानी $140 पर बैरल जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2020 में ये बिका है। ठीक है, और इसकी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक 1/3 जो है वो एनर्जी अपनी इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो पाकिस्तान डायरेक्टली जो है वो इससे असरअंदाज हुआ। कैसे? क्योंकि जब आप एनर्जी जो है वो इंपोर्ट करते हो, ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली जब महंगा मिलेगा, आपके जो प्राइस हैं ऑयल के वो बढ़ जाएंगे। जब ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है, तो एनर्जी यानी आप जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। जब उसके प्राइस बढ़ेंगे तो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि मशीनें चलाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। देन आप जो है फिर अगर आप उसको व्हीकल से देखो तो व्हीकल जो है वो आपकी वो भी ट्रांसपोर्टेशन
کاسٹ آپ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک یو این کے جو اسٹیٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنا ٹوٹل جو ان کا خرچ ہے اس میں سے 16% جو ہے یا 18% جو ہے وہ فیول کی پرائس کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹلی یعنی ایک شخص جہاں پہ 18 روپے دے رہا تھا اب اس کو وہاں پہ 18 کے بجائے 28 یا 30 روپے دینے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی اکانومی جو اس کا بجٹ ہے وہ الٹیمیٹلی ڈسٹرب ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ جو پرائس ہائک آئی اس نے پاکستان کو اثر انداز کیا. پھر اور بھی پہلو ہیں جن پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. تو ان سارے محرکات کی وجہ سے جو پاکستان کے کرنٹ انڈیکیٹرز ہیں جو بالکل لیٹسٹ میں نے نکالے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے کہ دا اینول انفلیشن ریٹ انکریز ٹو 24.9 ان جولائی 2022. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے، جو پاکستان کے ایک ادارہ ہے ریسرچ بیس جو کہ آپ کے انڈیکیٹرز آپ کو دیتا ہے. تو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق انفلیشن ریٹ 24.9 پہ گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح جبکہ منسٹری آف فائنانس نے جو ہے وہ 21% انفلیشن جو ہے وہ انہوں نے ایسٹیمیٹ کی ہوئی تھی. اچھا جی، اب کیونکہ گلوبلی جو ہے وہ چیزیں مہنگی ہوئی نا، جو آپ کا پرائس انڈیکس ہے وہ ایون یو ایس اے کا بھی جو ہے وہ آپ کا 40 سال کی بلند ترین سطح پر موجود ہے ابھی. تو جب آپ امپورٹ کرتے ہو کوئی چیز تو آپ جو ہے وہ الٹیمیٹلی ان کو ڈالر دیتے ہو، ٹھیک ہے. تو جب آپ ڈالر دیتے ہو تو پھر آپ جو ہے وہ اپنے ریزروز کو کم کرتے جاتے ہو، اور جب آپ کے ریزروز کم ہوتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے اوپر اکنامک سٹریس آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے سری لنکا میں ہوا. سری لنکا میں کیا ہوا کہ ان کی جو فارن کرنسی تھی وہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ آپ کا ڈیفالٹ پہ چلا گیا. اور پاکستان میں بھی ابھی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے جو ادارے ہیں وہ بیچے جا رہے ہیں. جیسے ابھی آپ کے جو ایئرپورٹ کا جو کنٹرول ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ قطر کی ایک کمپنی ہے اس کو دے دیا جائے گا اسلام آباد اور کراچی کے ایئرپورٹ کا جو کنٹرول ہے. خیر، تو پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ 1.1% ویکلی جو ہیں وہ گر رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق، اور یہ ڈیٹا ریلیز ہوا ہے 25 اگست 2022 کو، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جو فارن ریزروز پاکستان کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ریکارڈ کیے ہیں وہ 7.8 ملین رہ گئے، جو کہ بہت آئی تھنک ایک مہینے کی بھی جو ہماری امپورٹ ہے اس کو بھی پورا نہیں کر سکتے. اسی طرح جو پاکستان کا ٹوٹل ڈیبٹ ہے وہ 60 ٹریلین پہ چلا گیا، کیونکہ جب آپ کے پاس ریزروز کم رہتے ہیں، آپ پیسے لیتے ہیں، ڈالر لیتے ہیں، ڈالر جو ہے وہ اپنی ریزروز کو بھرنے کے لیے، تو الٹیمیٹلی آپ کا ڈیبٹ جمپ کر جاتا ہے. اچھا، اب اگر ہم بات کریں ان ساری چیزوں کی، یہ انڈیکیٹر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، تو سب سے بنیادی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ ہے ہماری اکنامک سیلف سفیشینسی نہ ہونا. جب ہم دوسرے ممالک پہ ریلائی کریں گے، فار انسٹنس ابھی کووڈ-19 کے وقت جب دنیا کی ایکسپورٹ جو ہے وہ اثر انداز ہوئی، تو پاکستان اس ٹائم جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کر رہا تھا، اور پاکستان میں ایک ٹیکسٹائل کے اندر جو ہے وہ ایون ورک فورس بھی کم پڑ گئی تھی. لیکن کیا ہوا، کیونکہ ہم کیمیکل جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا 70% کیمیکل ٹیکسٹائل کا امپورٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ تھوڑے ہی عرصے میں ہمارا کیونکہ سپلائی چین گلوبلی اثر انداز ہوئی، تو آپ کا جو ہے وہ جو مینوفیکچرنگ ہے وہ ہم فائدہ اٹھا نہیں سکے. تو ایک تو ہم سیلف سفیشینٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے ہاں جو ہے وہ انوویشنز نہیں ہیں، ہم وہی جو دقیانوسی ہمارے طریقے ہیں ان کے اوپر ریلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے چیزوں میں. آپ دیکھیں انوویشن کا دور ہے، جب تک آپ ویلیو ایڈٹ نہیں کرو گے پروڈکٹ میں، آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتی، ٹھیک ہے. ہمارا پروڈکٹیوٹی گین بھی بہت کم ہے. ایگریکلچر والے جو میری ایک ویڈیو ہے جس کا لنک میں آئی بٹن میں دے دوں گا، اس میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ ہماری جو ییلڈ ہے، پروڈکشن ییلڈ، وہ دنیا کے مقابلے میں 40 to 50% بھی نہیں ہے. یعنی دنیا جتنی پروڈکٹیو ہے ہم اس کے مقابلے میں 30 to 40%. پھر اگر آپ جو ہے اپنے اکنامک ریسورسز کی بات کریں، وہ بھی آپ بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ آپ پانی کو دیکھ لیں، آپ کے پاس اسٹور کرنے کے لیے ڈیم نہیں ہے، اور پھر الٹا وہ آپ کو نہ صرف آپ کی فصلوں کو تباہ کرتے ہیں بلکہ آپ کے گھروں کو، اور ابھی جو کرنٹ سینیریو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں. دوسری جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ انفارمل اکانومی ہے،
ٹھیک ہے. آپ کی جو ہے اچھی خاصی اکانومی تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ کے ٹھیلے والے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے جو فٹ پاتھ پہ انکروچمنٹ کر کے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, جنرل سٹورز ہیں, یہ بہت سارے تو آپ کے رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں. انفارمل اکانومی بھی آپ کی جو ہے, جب آپ کی جو آپ کی اکانومی ہے وہی انفارمل ہوگی, آپ کو نہیں پتہ ہوگا آپ کا بجٹ کہاں سے, آپ کا ریونیو کہاں سے جنریٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی سفر کر رہی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ بجٹ 2022 سے 2023 میں کیا جو ہماری گورنمنٹ کی پریفرنس ہیں اس کو ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے 5% اکنامک گروتھ جو ہے وہ اسٹیمیٹ کی ہے. انفلیشن 11.5 تک لے کر جانی ہے انہوں نے. امپورٹ 70 بلین تک لے کر جانی ہے, اور یعنی یہاں تک اس کو انہوں نے کنٹین کرنا ہے, اس سے نیچے رکھنا ہے, اور ایکسپورٹ کو 35 بلین تک لے کے جانا ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کیا ہوتا ہے, یعنی آپ کا جو جی ڈی پی ہے اس کا کتنا پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس, کتنا پرسنٹ لوگ جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں. پھر آپ کا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کو 4.9% آف جی ڈی پی تک انہوں نے رکھنا ہے. پھر یہ جو انہوں نے بجٹ بنایا ہے اس میں اگر آپ دیکھو تو جو ریونیو جنریٹ انہوں نے کیا ہے وہ ایف پی آر نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے 7 ٹریلین کا, باقی نان ٹیکس ریونیو جو ہے وہ 2 ٹریلین کا ہوگا. اس میں انہوں نے بہت سارے لوگوں پہ بہت سارے آئٹمس پہ جو ہے وہ ڈیوٹی بڑھائی بھی ہے, ٹھیک ہے, اور تاکہ جو ہے وہ امپورٹ کم ہو, ٹھیک ہے, اور سبسڈی بھی 200 یونٹ سے کم جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کو سبسڈی دی ہے, ٹھیک ہے. انکم ٹیکس کافی زیادہ بڑھایا ہے. اب اگر اس کو ہم بات کریں کہ جو انہوں نے یوٹیلائز کرنا ہے ایکسپینڈیچر, تو آپ دیکھیں 3.95 ٹریلین جو ہے وہ آپ نے ڈیبٹ سروسنگ میں دینا ہے, یعنی اپنا ادھار واپس کرنا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کے کسی کھاتے میں نہیں آنا, ٹھیک ہے. پھر آپ کا ڈیفنس کا بجٹ 1.52 ٹریلین ہے. باقی جو بجٹ آپ کے پاس بچتا ہے, ٹھیک ہے, جو بھی بچتا ہے, اگر آپ دیکھو تو یہ 50% بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ تقریباً 40% ہوگا, اپروکسیمیٹ بتا رہا ہوں میں. تو اس کو آپ نے پھر باقی ساری چیزوں پہ یوٹیلائز کرنا ہے, اس میں آپ نے صوبوں کو بھی دینا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی جو پالیسی ہے کہ جی صوبوں کو ان کا حصہ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے 4.1 ٹریلین جو ہے وہ صوبوں کو بھی دینا ہے. تو 4.9% کا آپ کا پرسنٹ آف جی ڈی پی آپ کا ڈیفیسٹ رہے گا. یہ ٹوٹل آپ کے جو ہیں وہ بجٹ کی پالیسیز ہیں. لیکن یہاں پہ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ انفلیشن آپ جو ہے وہ 11.5 کیسے کریں گے جب آپ کا سی پی آئی بڑھ رہا ہے. پرائس انڈیکس آپ کا جو ہے وہ یو ایس اے کا جو ہے وہ 40 سال کی ہائیسٹ ترین سطح پہ جا چکا ہے. پرائس انڈیکس کہتے ہیں کہ ریلیٹیو اکانومی چینج نا, ریلیٹیو کرنسی چینج. تو جب ریلیٹیو کرنسی چینج ہوگا یعنی آپ کی جو روپی ہے وہ ڈی ویلیویٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو جب روپی ڈی ویلیویٹ ہوگا تو آپ انفلیشن کیسے کم کر پاؤ گے. تو یہ تو بہت زیادہ ان ریئلسٹک سا لگتا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ اگر ایکسپورٹ کی بات کرو اور امپورٹ کی بات کرو, امپورٹ کو کنٹین کرنے کی, تو ابھی جو ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جتنے آپ کے پاس کرائسس آئے ہیں, چاہے وہ ایگریکلچر کے ہوں, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ کی امپورٹ الٹیمیٹلی بڑھے گی, کیونکہ آپ کو ابھی جو آپ کی فصلیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے الٹیمیٹلی لوگوں کو کھانا دینا ہے, اس کے لیے اپنی امپورٹ آپ کی بڑھے گی. تو یہ 70 بلین تک یہ بھی اس کو کنٹین نہیں کر پائیں گے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی اگر میں بات کروں تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھانے کے لیے ان کو جو ہے وہ لوگوں کو فارمل کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. اور جب آپ لوگوں کا ٹیکس بڑھاتے جائیں گے تو پھر لوگ اس طرف بڑھیں گے نہیں. دیکھیں آپ کو اپنا ٹیکس پول بڑھانا چاہیے, نہ کہ آپ جو لوگ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر برڈن ڈالیں. اس سے لوگ جو ہے نا ڈسکریج ہوتے ہیں, نئے لوگ جو ہے وہ ٹیکس پول میں پھر نہیں آئیں گے. آپ کو چاہیے آپ ان کو انسینٹیوز دیں جو لوگ آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں, اور جو نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائیاں کریں تاکہ ان کو آپ ٹیکس پول میں لا سکیں. تو یہ بھی مجھے ریئلسٹک نہیں لگتا. فسکل ڈیفیسٹ الٹیمیٹلی جب آپ کا جو ہے وہ آپ کو مزید لون لینے پڑیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم تو نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو یہ معاملات ہیں آپ کے بجٹ کے جو کہ بہت ہی ان ریئلسٹک سا نظر آتا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس سارے معاملات سے نمٹنا ہے. تو سب سے پہلی چیز انفارمل اکانومی کو آپ کو فارمل کرنا ہوگا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق 56% آپ کی اکانومی انفارمل ہے, ٹھیک ہے. جب تک آپ اس کو ٹیکس پول کے اندر نہیں لے کر آؤ گے آپ کا ریونیو نہیں بڑھے گا.
اور جب آپ اس کو لے کر آؤ گے تو الٹیمیٹلی آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو انکریز ہو جائے گا. سیکنڈلی ریسورس مینجمنٹ کی میں بات کروں گا. لینڈ ریفارمس کی ضرورت ہے ہمیں, واٹر مینجمنٹ کی ضرورت. دیکھیں پانی جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, آپ کو واٹر میٹرنگ کرنی چاہیے کہ آپ کا جو جتنا پانی استعمال کرے گا نا اتنا ہی وہ پھر اس پہ ٹیکس دے رہا ہوگا. جب تک آپ میٹر نہیں کریں گے نا پانی کو, آپ کبھی بھی اس کی مینجمنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جب تک آپ نمبرز نہیں لے کر آئیں گے نا کہ جی یہ نمبرز اتنے لوگ یوز کر رہے ہیں, تو آپ جو ہے وہ اس کو میٹر مینج کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. دوسرا ڈیمز والی باتیں, اور یہ ساری باتیں میں اپنی کافی ساری ویڈیوز میں کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں اس پہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا. لنک میں سب کے آئی بٹن میں دے دوں گا, تو آپ دیکھ لیجئے گا. واٹر مینجمنٹ کے حوالے, واٹر کرائسس کے اوپر بھی ویڈیو موجود ہے میری, انرجی کرائسس کے اوپر بھی ویڈیو موجود ہے, فوڈ کرائسس کے اوپر بھی ویڈیو موجود ہے, کلائمیٹ کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی ویڈیو موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں. اس کے بعد ایکسپورٹ آپ کو بڑھانی ہے. ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ نے دیکھیں آپ کی جو کوالٹی ہے نا, سب سے زیادہ آپ جو آسانی سے اپنا ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہو وہ فوڈ پہ بڑھا سکتے ہو. ٹھیک ہے, آپ کی جو فوڈ کی کوالٹی ہے اس کو آپ کو مینٹین کرنا ہوگا. اگر آپ کی کوالٹی کا اگر آپ پروڈکٹ نہیں بناؤ گے نا, آپ مارکیٹ کے اندر کمپیٹ نہیں کر سکتے. گلوبلائزیشن ہے, بہت کمپٹیشن ہے. ٹھیک ہے, ابھی جو ہے آپ کو جب تک آپ پروڈکٹ کی کوالٹی مینٹین نہیں کرو گے آپ کمپیٹ نہیں کر پاؤ گے, آپ ایکسپورٹ بھی نہیں کر پاؤ گے, کیونکہ آپ اسٹینڈرڈز پہ نہیں آ سکتے جو ایکسپورٹ کے اسٹینڈرڈز ہیں. ویلیو ایڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں میرے پاس فار ایگزامپل میرے پاس جو ہے وہ کاٹن بنتا ہے, تو میں کاٹن کو ایکسپورٹ کرنے کے بجائے میں جو ہے وہ اس سے کپڑا بنا کے اس کو ایکسپورٹ کروں, یعنی میں نے اس میں ایک ویلیو ایڈ کی اور پھر اس کو بیچا. تو دس از کالڈ انوویشن, اور اسی کے تھرو آپ جو ہے وہ اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو بڑھا سکتے ہو, اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو ویلیو ایڈیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے آبویسلی ہمیں. اس میں کہوں گا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے, کیونکہ جو آپ کے ادارے ہیں گورنمنٹ پبلک سیکٹر کے جتنے بھی ہیں وہ ایفیشینٹلی پرفارم نہیں کر رہے ہیں, تو آپ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو جو ہے وہ کولیبریٹ کریں. ٹھیک ہے, اور ایفیشنسی بڑھائیں ان کی, تاکہ جو ہے وہ آپ کے جو اثاثے ہیں, ٹھیک ہے, وسائل سے مسائل حل ہوتے ہیں. آپ اپنے وسائل بیچیں نہیں, آپ اپنے وسائل سے مسائل حل کریں. تو اگر آپ اپنے وسائل سے مسائل حل نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو اپنے وسائل بیچنے پڑیں گے, جو کہ سری لنکا کے ساتھ ہوا. ہمبن ٹوٹا پورٹ انہوں نے لیز پہ دے دی 100 سال کے لیے, اور اب آپ بھی اپنے کچھ ادارے جو ہے وہ بیچنے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اوبویسلی آپ کو بہتر بنانی پڑے گی, تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے ایف ٹی آئیز لے کر آ سکو. اچھا جی, اس کے بعد آج کا پیغام, ابھی جو ہے وہ ہمارا پاکستان ڈوبا پڑا ہے سیلاب میں, اور اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے لوگوں کے لیے. تو جتنا بھی ہو سکتا ہے بڑھ کے ان کی امداد کریں, جتنا کر سکتے ہیں اپنے سرکل میں جتنی فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں کریں, لوگوں کی ہیلپ کریں. پاکستان اس ٹائم بہت مشکل حالات میں ہے, اسپیشلی جو یہ انکنونشنل جو آپ کے یہ آ جاتے ہیں نا ناگہانی آفات جو آپ کے اوپر آتی ہیں, اس میں ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں, اپنی ایک انسانیت کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو کیسے نبھاتے ہیں. تو جہاں تک ہو سکتا ہے لوگوں کی مدد کریں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اتنی توفیق دے کہ ہم مدد کرنے والوں میں رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.